साजिद अली नकवी साहब उन्हनि तमाम आज़ादारनि खे मातमदारनि खे सलाम अर्ज़ कयो आहे जेके हिन मैदान में मौजूद आहिनि। हालांकि यज़ीदियत चाहे न हुजनि लेकिन तव्हां पंहिंजी जुर्रत ऐं इस्तक़ामत खां इहो सबक़ ॾिनो आहे, इहो साबित कयो आहे त तव्हां गुज़िरियल वक़्त में बि हुसैनी हो, हींअर बि हुसैनी आहे। जैकमाबाद में जो कुछ थियो उन जो भी असांजे सूबाई सदर ये सलामत कर दीजिएगा। जो जो नियतें, हाजतें, मुरादें, दुआएं, मन्नतें लेके आज के इस फर्श आज़ाद पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, उन सब की कबूलियत के लिए भी सलावत पढ़िएगा। आज़ादारी के हकीकी वारिस, हकीकी आज़ादार, हकीकी मातमदार इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए बुलंद तर सलावत पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिन नबुव्वा व मादिनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। सलावत पढ़िएगा मिलके आवाज़ में। दानिश व साहिबाने इल्म हज़रात, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। इकरा के माने कई लिखे गए हैं। एक माना लिखा गया कि दीन में जबर नहीं। इसका मतलब है कि दीन में जाबिर की गुंजाइश नहीं। जाबिर कहते हैं जबर करने वाले को। जब जबर नहीं दीन में तो जाबिर की भी गुंजाइश नहीं है। दीन का माना लिखा गया है इकरा मुसीबत। दीन में मुसीबत नहीं। तो इसका मतलब है जो बंदा मुसीबत पैदा करे उसकी भी दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। दीन का तीसरा माना लिखा गया है दहशत। इसका मतलब है जब दीन में दहशत नहीं तो फिर दीन में दहशत गर्द भी नहीं हो सकता है। दीन इस्लाम है। इस्लाम में दहशत गर्दों की गुंजाइश नहीं है। जो बंदा भी खुदकुश हमले करता है, जलूसों में बम्बारमेंट करता है, नमाजियों को मारता है, उसका कोई और मजहब तो हो सकता है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।
सलामत रहें, आबाद और शाद रहें हमेशा हमेशा हमेशा। तो दीन में किसी किस्म की कोई दहशत नहीं, कोई जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। क्यों नहीं जबरदस्ती? आयत वजाहत कर रही है। इसलिए जबरदस्ती नहीं कि कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, कि हमने हिदायत को गुमराही से अलहदा करके दिखा दिया है। जब दो रास्ते दिखा दिए जाए तो वहाँ जबरदस्ती नहीं होती, वहाँ तेरी अक्ल का तकाजा है, हिदायत पे चल, तेरी मर्जी है, गुमराही पे चल, गुमराही पे चलेगा सजा मिलेगी, हिदायत पे चलेगा जजा मिलेगी। ऐ आलम इस्लाम के मुसलमानों, आओ कुरान की इस आयत से पहला पैगाम लेते हैं कि पूरी कायनात में नजर करते हैं कि हिदायत कहाँ है, गुमराही कहाँ है। पूरी कायनात पे एक निगाह दौड़ाते हैं, फैसला आप खुद करते जाइएगा कि हिदायत कहाँ है, गुमराही कहाँ है। कायनात में इस जमीन पे सबसे पहले दो हस्तियां आई, एक का नाम है आदम, एक का नाम है इबलीस। फैसला करो हिदायत कहाँ है। झगड़ा तो कोई नहीं ना, फैसला करो हिदायत कहाँ है। आदम हादी है या इबलीस? दो रास्ते हैं तेरे सामने, तेरी मर्जी है, इबलीस के पीछे चल, तेरी मर्जी है, आदम के पीछे चल। फिर बंदा आया दो, एक का नाम है इब्राहिम, एक का नाम है नमरूद। तेरी मर्जी है नमरूद के पीछे चल, तेरी मर्जी है इब्राहिम के पीछे चल, क्योंकि हमने हिदायत और गुमराही को अलहदा करके दिखा दिया है। फैसला आप कीजिएगा कि हादी कौन है, गुमराह कौन है। एक है आदम मुकाबले में इबलीस, एक है इब्राहिम मुकाबले में नमरूद, एक है मूसा मुकाबले में फिरौन। अब तेरी मर्जी है कि तू किसके पीछे चलता है। एक है मोहम्मद मुकाबले में है अबू जहल, एक है मोहम्मद मुकाबले में है याली मुकाबले में है अबू जहल। अब तेरी मर्जी है आदम के पीछे चल या इबलीस के पीछे चल। तेरी मर्जी है इब्राहिम के पीछे चल या नमरूद के पीछे चल। तेरी मर्जी है मूसा के पीछे चल या फिरौन के पीछे चल। तेरी मर्जी है मोहम्मद के पीछे चल जहल के पीछे चल। हिदायत और गुमराही अलहदा है। एक का नाम है हुसैन, एक का नाम है यजीद। अब तेरी मर्जी है हुसैन के पीछे चल या यजीद के पीछे चल। बात पहुंच रही? हुसैनियत, यजीदियत, इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। दो ही चीजें हैं, तेरी मर्जी है इस रास्ते को अपना ले, तेरी मर्जी है उस रास्ते को अपना ले। जब अगर कोई बंदा कहता है ना कि करबला की जंग दो शहजादों की जंग है, घबराया न करो, उसे कहा करो तो ठीक कह रहा है। एक है आदम का शहजादा, एक है इबलीस का शहजादा, एक है इब्राहिम का शहजादा, एक है नमरूद का वारिस, एक है
محمد کا شہزادہ، ایک ہے ابو جہل کا شہزادہ، ایک کو حسین کہتے ہیں، ایک کو یزید کہتے ہیں۔ اب کربلا کے میدان میں دو ہی لوگ تھے، ایک طرف حسین تھا، ایک طرف یزید تھا۔ حسین وارث ہے کائنات کے سارے نبیوں کا، اور یزید وارث ہے کائنات کے سارے شیطانوں کا۔ فیصلہ کر لے یا علی، اس میں کوئی لڑائی تو ہے نہیں، لڑنے کی بات تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ تو کر لے، حق و باطل کا فیصلہ ہونا بھی چاہیے۔ تو ہمیں یہ کہے کہ یہ بات ماضی کی ہے، پرانے دور میں ہوئی ہے، ابھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں، فیصلے اللہ کرے گا تو ٹھیک ہے۔ عمران کاظمی تیری یہ بات بھی مانتا ہے کہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، تھانے بند کروا دو۔ پاکستان میں جتنے تھانے ہیں بند کرو، جتنی عدالتیں ہیں بند کرو، ہر مجرم کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ قیامت کو وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں فیصلے اللہ کرے گا۔ اپنے فیصلے دنیا میں کرواتا ہے۔ جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے بیٹے کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ تجھے سمجھ یہی بات تو آنی چاہیے کہ اگر حسین کی جنگ کا فیصلہ کیا جائے کہ کربلا میں حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا، تو تجھے تربیت کا اثر نظر آئے گا کہ جس جھولی میں حسین پلا ہے وہ کتنی عظیم تھی، اور جس میں یزید پل کے آیا ہے یزیدیت امام زمانہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد۔ فیصلہ حق و باطل کا قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر کے دکھا دیا ہے۔ تیری مرضی ہے ہدایت کو مان، تیری مرضی ہے گمراہی کو مان۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے عزیزان، ہر نبی کے دور میں 5 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ہونے بھی چاہیے۔ مصطفیٰ کے دور میں بھی 5 قسم کے لوگ تھے۔ مصطفیٰ خود ہے نبی۔ ایک امت میں وہ لوگ تھے جو نبی کی آل تھے، ایک وہ تھے جو نبی کے اصحاب تھے، ایک وہ تھے جو نبی کے انکار کرنے والے یعنی کافر تھے، ایک وہ تھے جو نبی کی اللہ کا بھی انکار کرتے تھے، مشرک تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے کلمہ تو محمد کا پڑھا تھا، دوستیاں کافروں سے نبھاتے تھے۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ منافق۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ منافق۔ 5 قسم کے گروہ آ گئے۔ آل نبی ایک، جوانوں یاد کرنا، آل نبی ایک، اصحاب نبی 2، کافر 3، مشرک 4، منافق 5۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کا زبان کچھ اور کہے، دل کچھ اور کہے، یہ ہے منافق کی پہچان۔ کلمہ محمد کا پڑھتے تھے، دوستیاں مشرکوں کے ساتھ نبھاتے تھے۔ اے میرے عزیز، یہ شیعہ قوم ان 5 میں 2 کو مانتی ہے، 3 پہ لعنت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 میں سے جیتے رہو، جتنے یا علی جتنے کھڑے یا بیٹھے ہو ملتے ایک مرتبہ نعرے حیدری علی حق۔ شیعہ قوم ان 5 میں سے 2 کو مانتی ہے، 3 پہ ہم نہیں کرتے، قرآن نے کی ہے، ہم نہیں
کرتے؟ قرآن نے کی ہے انما المشرکون نجس. قرآن کہہ رہا ہے مشرک نجس ہے، لعنت کا حقدار ہے. قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی القوم الکافرین. اللہ کہہ رہے ہیں کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. پھر قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. میں پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں اذا جاءک المنافقون. اے محمد جب یہ منافق تیرے پاس آتا ہے آ کے کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ منافق جھوٹا ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے منافق جھوٹا ہے. اللہ ہی کہہ رہے ہیں منافق پہ لعنت ہے. 5 گروہ بتائے ہیں، 3 پہ لعنت ہے، 2 کا احترام ہے. ہم شیعہ آل نبی کا بھی احترام کرتے ہیں، اصحاب نبی کا بھی احترام کرتے ہیں. منافق پہ کل بھی لعنت کرتے تھے، منافق پہ آج بھی لعنت کرتے. بات پہنچ سارے مل کے کہہ دو نعرہ حیدری. جھگڑا کوئی نہیں اور جھگڑا کبھی کرنا بھی نہیں. کیا کافر پہ لعنت کرنا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں، قرآن کر رہا ہے. مشرک پہ لعنت کرنا گناہ ہے، قرآن کر رہا ہے. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ منافق پہ نہ کر، گھر جا 28واں پارہ قرآن کھول آیت نمبر 9 سورہ تحریم. اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے میرا رسول کافروں سے بھی جنگ کر، منافقوں سے بھی جنگ کر. اب جن سے محمد جنگ کرے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتے، وہ لعنت اللہ ہی ہوا کریں گے. کیا خیال ہے؟ اس لیے میرا مسلمان بھائی لڑ نہیں، شیعوں کا کوئی قصور نہیں. بات ہے قرآن کی. عالم اسلام کے سارے مسلمان آؤ اس ایک بات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہ مشرک کو مانتے ہیں، نہ کافر کو مانتے ہیں، نہ منافق کو مانتے ہیں. آل کے بھی نوکر ہیں، اصحاب کے بھی نوکر ہیں. میں سید زادہ بھی ہوں، لباس رسول بھی پہنا ہوا ہے. دین کا طالب علم ہے. ساری کائنات ڈھونڈ، اگر تجھے محمد کے صحابی کی جوتی مل جائے لے آ، وہ میرے سر کا تاج ہے. لیکن اس آخری آدمی تک جھگڑا نہ ڈال عالم اسلام میں. اسلام وحدت کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے. لوگ منافق تھے، نظر نہیں آتے تھے، چھپے ہوئے تھے. محمد کے بعد بھی لوگ چھپے رہے. میرے نبی کا انتقال ہے 11 ہجری میں، کربلا بنی ہے 61 ہجری میں. 50 سال تک منافق سامنے نہیں آیا، چھپا ہوا تھا. حیدر کے بیٹے نے کربلا کی میدان سجائی ہے، سجا کے خون کی لکیر کھینچی ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ جو میرے لشکر میں ہے وہ مومن ہے، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ کل بھی منافق تھا، وہ آج بھی منافق ہے. اور نظر پڑ گئی اقبال کی تو اذان منافق بھی دے رہے تھے، اذان حسین کی طرف بھی ہو رہی تھی. اقبال کی نظر پڑ گئی تو اس نے کہا دیکھو الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. بات پہنچ رہی ہے جی.
مجالس میں آیا کر، یہاں علم ملتا ہے، شعور ملتا ہے، یہاں قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے، یہاں قرآن کی آیات کی تفسیر کی جاتی ہے، یہاں اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا ہم نے ہدایت و گمراہی کو علیحدہ کر کے دکھا دیا ہے، اب تیری مرضی ہے ہدایت کو مان، تیری مرضی ہے گمراہی کو مان۔ گمراہی ابلیس ہے، گمراہی فرعون ہے، گمراہی نمرود ہے، گمراہی ابو جہل ہے، گمراہی یزید ہے۔ اور اس میں جھگڑا نہ کر کہ فلاں یزید کو مانتا ہے، فلاں نہیں مانتا، فلاں حسین کو مانتا ہے، نہیں مانتا۔ فیصلہ ہی قرآن نے دے دیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو یزید کو مانتا ہے وہ یزید کے ساتھ اٹھے گا، جو حسین کا ماتمی ہے وہ حسین کے ساتھ حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے میرے بھائی ٹھہریے گا، میری بات پوری ہونے دیجیے۔ اس لیے میرے بھائی اس نوجوان نسل کو، اس ملک پاکستان کو اپنے تعصب کی ہوا سے خراب نہ کر، نہ کر ایسے لوگوں کی حمایت جو تجھے بم دھماکے کرتے ہوئے مسجدوں میں نظر آتے۔ کس کو مارے؟ نمازیوں کو، جلوسوں میں بم دھماکے کرتے، ماتمیوں کو مار رہے ہیں۔ ان کی نگاہ میں نہ کوئی مسجد کا احترام ہے، ان کی نگاہ میں نہ کوئی امام بارگاہ کا احترام ہے، ان کی نگاہ میں نہ کوئی نمازی کا احترام ہے۔ میرا سوال ہے طالبان سے کہ اے طالبانیوں، مسجد میں بم دھماکے کرتے ہو، سینما گھروں میں کیوں نہیں کرتے؟ شراب خانوں پہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے شراب کھانے کا اور تمہارا مزاج ایک ہے، ان کی اور تمہاری نیت ایک ہے۔ نمازیوں کے ساتھ تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ شیعہ نمازی مارے، سنی نمازی مارے، وہابی نمازی مارے، دیوبندی نمازی مارے، ہے تو سارے مسلمان نا۔ تم نے نمازیوں میں بم دھماکے کیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نماز کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے جسے حرام کیا ہے وہاں کوئی دھماکے نہیں کرتے ہو، یعنی تمہارا کردار آج بھی بتا رہا ہے کہ تمہارا اسلام محمد والا اسلام نہیں، تمہارا دین ابو جہل والا دین ہے۔ کیوں؟ اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ ماتم کرنا یا نہ کرنا یہ ذاتی فعل ہے، آپ نہیں کرتے ہو، ہم ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں، آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دہشت گردی نہیں کرتے، ہمارا جلوس یہاں سے نکلا یہاں تک آیا ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک ہر ماتمی نے ہر بندے کو ہاتھ اٹھا کے دکھایا دیکھ خالی ہے، پھر سینے پہ مارا ہے، پھر یہ دکھایا کہ دیکھ یہ بھی خالی ہے، پھر سینے پہ مارا ہے۔ ہاتھ دکھاتا ہے کہ دیکھ میں خالی ہاتھ ہوں، لڑنے نہیں آیا، ہدایت دینے آیا ہوں۔ ہدایت دینے جو آتے ہیں وہ لڑنے نہیں آیا کرتے، لڑنے نہیں آیا کرتے۔ دیکھ سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، خالی ہاتھ ہے، لیکن سینے پہ اس لیے مار رہے ہیں کہ دل خالی نہیں، اس دل میں جرت حسین موجود ہے، اس دل میں محبت حسین موجود ہے۔ ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں حسین مولا ہم مر تو سکتے ہیں، تیرا در نہیں چھوڑ سکتے۔ لبیک یا آخری آدمی تو کھڑے یا بیٹھے ہو، لبیک یا لبیک یا مانو آؤ، کوئی جھگڑا نہیں،
نبی کا احترام واجب ہے، نبی کی آل کا احترام واجب ہے، نبی کے اصحاب کا احترام واجب ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی احترام واجب نہیں ہے۔ آپ کو بھی عزت ملی ہے تو کلمے کی وجہ سے۔ دنیا کا کوئی بندہ مجھے دکھائے، اگر کوئی غیر مسلم بیٹھا ہو تو دل پہ نہ لے، لیکن میں زمانے کی شریعت محمد کی بات کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی مشرک ہے اسے کعبے میں جانے کی اجازت نہیں، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، نہیں جا سکتا مسجد میں۔ وہ ہم سے زیادہ لینڈ لارڈ بھی ہوگا، ہم سے زیادہ امیر بھی ہوگا، ہم سے زیادہ رئیس بھی ہوگا، ہو سکتا ہے شکل میں خوبصورت بھی ہو، لیکن اسے جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن ہمیں جانے کی اجازت ہے، وہ بھی اللہ کے گھر میں، صرف اس ایک وجہ سے کہ ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، تو جس نے عزت دی ہے اس کی عزت کر بھی۔ نسبتیں نہ دیکھی جائیں۔ میں سوال کر رہا ہوں، میرے سوال کا جواب دیجیے گا۔ آدم کے بیٹے تھے دو، آدم نبی تھا، حضرت آدم نبی تھے، ان کے بیٹے تھے دو، حابیل قابیل۔ قابیل قاتل ہے، کس کا؟ حابیل کا۔ قابیل بیٹا کس کا ہے؟ آدم کا۔ آدم ہے نبی، قابیل بیٹا ہے آدم نبی کا، قاتل ہے حابیل کا۔ حابیل کس کا بیٹا ہے؟ آدم کا۔ یعنی قابیل بھی نبی کا بیٹا ہے، حابیل بھی نبی کا بیٹا ہے۔ کسی مکتب فکر کے مولوی سے جا کے پوچھ کہ آیا قابیل پہ لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہر مولوی کہے گا قابیل پہ لعنت جائز ہے۔ دلیل پوچھ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اس نے نبی کے بیٹے کو مارا ہے۔ میں صاحب نہیں کہنا چاہ رہا، میں جملہ ایک کہنا چاہ رہا ہوں، اگر سمجھ جاؤ تو مجھے دعا کر دینا۔ جو آدم کے بیٹے کو قتل کرے، مارے، وہ رضی اللہ نہیں، وہ لعنت اللہ ہے۔ تو آدم امتی ہے، محمد اس کا بھی سردار ہے۔ جو محمد کی بیٹی کے دروازے پہ آ جائے، جو حسین کا قاتل بن جائے، حسین کس کا بیٹا ہے؟ حسین بیٹا ہے مباہلہ سے پہلے علی کا، مباہلہ کے بعد ہے محمد کا۔ جوانوں کے لیے دلیل دیتا ہوں، بزرگ جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں۔ سرکار امام حسن کی ولادت ہے 3 ہجری، حسین مولا کی ولادت ہے 4 ہجری، مباہلہ ہوا ہے 9 ہجری میں۔ جو 3 ہجری میں پیدا ہوا کتنے سال کا ہو گیا ہوگا؟ 6 سال کا۔ جو 4 میں پیدا ہو گیا کتنے سال کا ہو گیا ہوگا؟ 5 سال کا۔ 9 ہجری میں مباہلہ ہوا ہے، 24 ذی الحج کو مباہلہ ہوا ہے۔ حسن کی ولادت سے لے کر، حسین کی ولادت سے لے کر 24 ذی الحج 9 ہجری تک حسن آتے تھے، علی بیٹھے رہتے تھے، زہرا بیٹھی رہتی تھی، حسین آتے تھے بیٹھے رہتے تھے، بات ہوتی تھی، وہ بھی بچے بھی بیٹھ جاتے تھے۔ 24 ذی الحج کے بعد 25 ذی الحج کو گھر میں بیٹھے ہیں جناب سیدہ، بیٹھی ہیں جناب علی، حسن مولا گئے ہوئے تھے کسی کام سے، حسین مولا بھی ساتھ تھے، مسجد نبوی میں تھے، وہاں سے وہ اپنے گھر آئے۔ جیسے ہی دونوں گھر میں داخل ہوئے، علی بھی کھڑے ہو گئے، زہرا بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ احترام کا تقاضا دے۔ حسن مولا نے کہا بابا پچھلے 5 سالوں میں آپ نے کبھی اٹھ کے ہمارا استقبال نہیں کیا، آج کیوں ہمارے استقبال کو کھڑے ہو گئے ہو؟ سرکار علی نے فرمایا اس لیے کہ پہلے تم تھے ہمارے بیٹے، مباہلہ کے بعد تم ہو گئے ہو محمد کے بیٹے، تو محمد کے بیٹوں کا احترام واجب ہوتا ہے، جس کا احترام علی کرتا ہے۔ اے مسلمان اگر تو نہیں کرے گا تو بتا محمد کو جواب کیا دے گا؟
نہیں آ سکتا، ہم اس کے گھر تک چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ وہ شریک ہو جائے۔ اب ہمیں یہ کہنا کہ یہ علم کو سلام کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، تو میرے بھائی عمران کاظمی تیری بات ماننے کو تیار ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ جس دن ہو 23 مارچ یا ہو 14 اگست، اس دن شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے مولوی مل کے فتویٰ دینا کہ پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ کرنا حرام ہے۔ جھنڈے کو سلام کرنا حرام ہے نا، کہتے ہیں نا کہ جھنڈے کو سلام کرنا حرام ہے۔ سارے مولوی فتویٰ دیجئے گا، فتویٰ دیجئے گا کہ پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرنا حرام ہے۔ میں دیکھتا ہوں کیسے فتویٰ دو گے، خاکی وردی والے بوٹ پہن کے تمہارے گھروں میں آئیں گے اور تمہیں کہیں گے تو نے پاکستانی پرچم کی توہین کی ہے، تو غدار ہے پاکستان کا۔ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا جی؟ کہا جائے گا نا۔ 23 مارچ کو پاکستانی فوج، پاکستانی پولیس پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ کرے، کرنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے، کیونکہ جھنڈا عزت ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی عزت ہے۔ لیکن فرق ذہن میں رکھ، جو پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ کرے وہ پاکستانی ہے، جو غازی کے علم کو سلوٹ کرے وہ حسینی ہے۔ وہ فوجی جھنڈے کا احترام کرتا ہے، ہم گلیوں میں لاتے اس لیے ہیں کہ یہ محمد کا دیا ہوا ہے۔ نہیں رک جائیے، میں دلیل دیتا ہوں۔ دلیل ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں بہت پیاری کتاب ہے، بہت ہی خوبصورت احادیث اس میں موجود ہیں۔ اللہ والے کی مغفرت کرے، محمد اسماعیل بخاری کی، جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ صحیح بخاری کے جملے کہ خیبر کے 40ویں دن، اس سے ایک دن پہلے 39ویں دن محمد نے اعلان کیا لأوتین رایتن غدن راجولن، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ کس نے کہا ہے؟ یا نہیں آئی؟ کس نے کہا ہے؟ مصطفیٰ نے۔ لکھا کس نے؟ صحیح بخاری نے۔ اللہ اسماعیل بخاری کو درجات بلند کرے۔ خوبصورت جملہ لکھے گئے ہیں کہ نبی کی حدیث ہے کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو مرد ہوگا۔ علم دیا کس نے؟ مصطفیٰ نے۔ اٹھایا کس نے؟ علی نے۔ اٹھایا کس نے؟ علی نے۔ خیبر سے لے کر آج تک محمد کا جھنڈا یا علی اٹھاتا ہے یا علی والے اٹھاتے ہیں۔ ہم غازی کا علم لے کے گلیوں میں جاتے اس لیے ہیں تاکہ دیکھیں محمد کا وفادار کون ہے، محمد کا غدار کون۔ پہنچ گئی یہ بات؟ غدار کو درد ہوتا ہے کہ ہماری گلی میں نہ آئے، ہماری پہچان ہو جائے گی، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ حسین سے بھی درد اسی لیے ہوتا ہے لوگوں کو کیونکہ حسین نے کربلا کے میدان میں کئی چہروں پر پڑی ہوئی اسلام کی نقابیں اتار کے بتایا ہے کہ انہوں نے کلمہ حکومت کے لیے پڑھا تھا، نبوت کے لیے نہیں پڑھا تھا۔ فیصلہ کر لیں۔ پورے مجمع سے میرا خطاب ہے، جس مکتب فکر سے بھی تیرا تعلق ہے، کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ میری سر آنکھوں پہ۔ ہم شیعہ وحدت کے قائل ہیں، توڑنے کے قائل نہیں، اور نہ ہی میرا ملک فرقہ واریت کا حامل ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں پاکستان میں ہر فرقہ رہے، مسلمانوں کا تو مسلمانوں کا، یہاں جو اقلیت ہے اسے بھی امن سے رہنا چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ یہی ہے، سیرت مصطفیٰ یہی ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ روتے کیوں ہیں، فیصلہ کر لے۔ اگر بات ہو ہنسنے کی
ہنس لیں گے، اگر بات ہو رونے کی تو رو لیں گے، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ علی چوتھا خلیفہ ہے۔ جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہو، میں شیعہ قوم کا ایک ذمہ دار فرد ہوں، عام انسان نہیں۔ مولا نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میں بابانگے دہل کہہ رہا ہوں کہ علی چوتھا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بھی، خلیفۃ المسلمین بھی۔ علی چوتھا خلیفہ ہے، ہم بھی علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، لیکن امام پہلا مانتے ہیں۔ اتنا سا فرق، لیکن آپ اسے امام نہیں کہتے، آپ امام جناب ابو حنیفہ کو کہتے ہیں۔ جناب نعمان بن ثابت کو امام کہا جاتا ہے، حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ مانا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی امام نہیں کہتا۔ جناب مالک کو امام کہا جاتا ہے، امام مالک۔ حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ مانا جاتا ہے، انہیں کوئی امام نہیں کہتا، لیکن جناب احمد بن حنبل کو امام کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، خلافت اور ہے، امامت اور ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، ہم علی مولا کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں مسلمین کا، لیکن امام پہلا مانتے ہیں، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ کائنات میں واحد امام ہی ہمارا ہے جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے تین امام ہیں جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہوئے، انہوں نے ماں کا دودھ پہلے پیا ہے، محمد کی زبان پہلے چوسی ہے۔ ایک ہے علی، دوسرا ہے حسن، تیسرا ہے حسین۔ علی تو پھر باپ ہے نا، تو ساری کائنات ڈھونڈ کے آ جا، تجھے حسین کی جوتی کے برابر بھی کوئی نہیں ملے گا۔ علی تو پھر علی، یا علی، نہ لڑنے کی بات ہے نہ جھگڑنے کی بات ہے۔ جو بندہ اب جوانوں میرا لفظ بڑی توجہ سے سننا، کیونکہ میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں تمام مسلمانوں کو۔ جو بندہ حضرت ابو بکر کی بیٹی کو ننگے سر بازار لے آئے نہیں تھی، تو پھر مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، کتنا بے غیرت ہوگا وہ یزید کہ جس نے علی کی بیٹی کو گرفتار کرنے کے لیے صرف مرد نہیں شرابی مرد بھیجے تھے۔ ہے یا نہیں؟ تاریخ کو بدل سکتے ہو۔ شیعہ سنی بھائی میرے بیٹھے ہو، دیوبندی بیٹھے ہو گے، کھڑے ہو گئے، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی میرے بھائی ہو، ٹیلی ویژن پہ میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے۔ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، مجرم انہیں جب عدالت لاتی ہے نا، وہ مرد ہوتے ہیں، جو مرد پکڑے جاتے ہیں، پولیس انہیں جب عدالت لاتی ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ پولیس ان کے سروں پہ چادریں کرا دیتی، نہیں کراتی چادریں، کرا دیتی ہے نا، تاکہ ان کا چہرہ کوئی نہ دیکھے، پھر انہیں عدالت لے کے جاتی ہے۔ اور مسلمانوں لے آؤ قرآن رکھو میرے سر پہ، علی کی بیٹی کو بغیر جرم و خطا کے 36 شہروں میں بغیر چادر کے گرایا گیا۔ اگر یہ بات ہنسنے کی ہے مسلمان تو ہنس، اگر رونے کی بات ہے تو وہاں بیٹھ کے رو لیتے ہیں۔ ہر غیرت مند کہے گا یہ رونے کی بات ہے۔ لوگوں کا ایک جنازہ ہو جائے نا، ایک جنازہ ہو جائے تو لوگ ان کے گھروں میں پرسہ دینے جاتے ہیں۔ 10ویں محرم کے ایک دن میں زینب کے 72 جنازے ہوئے۔ پرسہ دینے کون گیا ہے؟ گھوڑوں پہ سوار ہو کے کوئی حسین کی بہن کی چادر لوٹ رہا ہے تو کوئی بیٹی کی چادریں لوٹتی نا، بات ہوتی۔
میں مقتل کے جملے پڑھ پڑھ کے روتا رہا ہوں. 3.5 سال کی ایک بچی ہے, وہ کہتی ہے جب میں نے اپنے باپ کے قاتل کو آتا دیکھا میں بھاگی ہوں کہ میں اس کے شر سے بچ جاؤں. چادر تو وہ میری لوٹ چکا تھا. حسین کا گھر دیکھ, 3.5 سال کی بچیاں بھی ننگے سر نہیں ہوتی. بیوی کہتی ہے چادر تو میری لوٹ چکا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے 2 چیزوں کے. وہ تھی میرے کان میں جو بابا نے مجھے عید کے دن پہنائی تھی. میں سخت روایت نہیں پڑھا کرتا, حد ادب میں گزر جاؤں گا. تجھے سمجھ آ جائے تو تیرا اپنا نصیب ہے. بازار میں بیٹھے ہو, بیوی کہتی ہے میرا باپ کا قاتل میرے قریب آیا, اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا. اخذت من شارها, مقتل کی کتاب کا جملہ اخذت من شارها, کہ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور اس نے مجھے کہا یہ گوشوارے اتار. سوچنا مسلمان یہ بات ہنسنے کی ہے یا رونے کی. گوشوارے اتار. میں نے اتارنا چاہے, ڈر کی وجہ سے اترتے نہیں. جب اس نے دیکھا نا دیر ہو رہی ہے, باقی سامان باقی فوجی لوٹ لیں گے, تو اس نے یہ انگلی میرے گوشوارے میں ڈالی ہے, میرے سر کو پکڑ کے رکھا ہے, پھر یوں زور لگایا ہے نا. بی بی کہتی ہے صرف میرے دور نہیں اترے, میرے کان زخمی ہو گئے. ہائے حسین کرنا, سینہ پیارا نہیں ہمیں. سکینہ کا ماتم نہیں ہوگا تو کس کا ماتم ہوگا؟ اجرکم من اللہ, مولا تجھے سلامت رکھے. کھڑے بیٹھے رو رہے ہو. اور مسلمان یہ بات ہنسنے کی نہیں رونے کی ہے, ہنسنے کی نہیں رونے کی ہے. دوسرا گوشوارہ در بھی ایسے ہی اتارا ہے. کہتی ہے در اتار چکا ہے نا, پھر بالوں سے پکڑ کے ایک اس طرف مارا ہے, ایک میرے ادھر مارا ہے. بے ساختہ آواز دے کے کہتی ہے چاچا غازی اکبر کی جاگیر میں تماچے کھا رہے.